अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहतमंद रमजान के नए एपिसोड के साथ आप सबको खुश आमदेद। और मैं हूं डॉक्टर सलमान फिरोज। आज का एपिसोड नींद के हवाले से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। नाजरीन, मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर लोग नींद के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। सोने जागने की रूटीन खराब है, रात को सही टाइम पे नींद नहीं आती, बिस्तर पे जाके अगर सही टाइम पे लेट भी जाते हैं तो दिमाग चलता रहता है, नींद नहीं आती। नींद की गोली खाए बगैर आपको नींद नहीं आ सकती। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसके अंदर लोग मुब्तला हैं। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से कुदरती तरीके से अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने का तरीका मुबारक क्या था। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि हम लोग किस तरह से ऐसी वर्जिशें हैं जो करें और हमारी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर हो सकती है। तो ये सब कुछ आज के एपिसोड में है, इसे अंत तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, जब भी हम सोए होते हैं ये एक ऐसा आइडियल टाइम है जब हमारा जिस्म अपने आप को खुद को रिपेयर करता है। अगर हमारी नींद डिस्टर्ब रहेगी, आपका जिस्म खुद को रिपेयर नहीं कर पाएगा, तो इससे आपको काफी ज्यादा फ्यूचर में बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आप अपनी नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कुल मिला के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपने अपने सिरकेडियन रिदम को बेहतर बनाना। सिरकेडियन रिदम बेसिकली हमारे सेल्स के अंदर एक घड़ी है। जिस तरह बाहर एक घड़ी फिट होती है, सूरज एक टाइम पे निकलता है, एक टाइम पे गुरूब होता है, हर नमाज की एक तरतीब है, एक टाइमिंग है। हमारे जिस्म के अंदर जो घड़ी है सेल्स की, उसकी भी एक टाइमिंग है। ये खास वक्त पे सेल जागते हैं, खास वक्त पे सेल अपना काम तेज करते हैं, और कोई ऐसा वक्त होता है जिसमें सेल सो जाते हैं और रिपेयरिंग का उनका काम चलता है। इस चीज को सिरकेडियन रिदम कहते हैं। लेकिन अक्सर औकात हम अपने सोने जागने की तरतीब को खराब कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिरकेडियन रिदम आपके अंदर की घड़ी खराब हो जाती है। अब इसको रीसेट करने के लिए बड़ा ही ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले तो हम ये समझें कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं, जैसे ही हम उठते हैं हमारे दिमाग के अंदर एक हार्मोन निकलता है, हमारे जिस्म के अंदर एक केमिकल निकलता है। इस केमिकल को कोर्टिसोल केमिकल कहते हैं। इस केमिकल का मकसद ही होता है निकलने का कि ये आपके सारे जिस्म को फौरी तौर पे चार्ज कर देता है, एक्टिव कर देता है, ताकि आप सारे दिन के काम एक्टिव होकर कर सकें। और ये खास तौर पे सुबह उठते साथ ही निकलता है। अब आइडियल टाइम तो ये है कि जब भी हम सुबह जल्दी उठेंगे, फजर के टाइम उठेंगे, तो कोर्टिसोल फौरी तौर पे निकलेगा और ठीक 14 से 16 घंटे के बाद दूसरा केमिकल निकलता है, और उस केमिकल का नाम है मेलाटोनिन। ये केमिकल का काम है कि आपके जिस्म पे नींद और गनूदगी को तारी करता है। अब आप ये फर्ज करें कि फजर की नमाज के टाइम पे आप उठे हैं, आपके जिस्म के अंदर कोर्टिसोल लेवल निकला है जिसको सही टाइम पे निकलना चाहिए, और ठीक 14 से 16 घंटे बाद, मतलब ईशा के बाद 10-11 बजे के पास पास आपका दूसरा हार्मोन मेलाटोनिन बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपको खुद नींद जल्दी आएगी। लेकिन अगर हम सुबह सोकर ही 1-2-3 बजे उठेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो पहला हार्मोन है, अगर आप 1 बजे उठे हैं, कोर्टिसोल निकलेगा 1 बजे, और इसके ठीक 14 से 16 घंटे बाद, मतलब 4 से 5 बजे जाके आपका मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा। तो आपको नींद आएगी कितने बजे? 4-5 बजे। इससे आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो गया। ठीक करने का तरीकाकार क्या है कि वैसे तो आपको चाहिए कि सारी नमाजें बाजमात पढ़ें, लेकिन फजर और मगरिब की नमाज ऐसा खास टाइम पीरियड है जिसके अंदर आइडियल टाइम है हमारी क्लॉक रीसेट हो जाए। आपने क्या करनी है कि सारी नमाजें मस्जिद में जाकर पढ़नी है, लेकिन फजर और मगरिब पे खास तवज्जो देनी है, क्योंकि जब भी हम फजर के लिए निकलते हैं, मस्जिद में जाते हैं, सूरज का लो स्लोप एंगल होता है। वो जब हमारे जिस्म पर पड़ता है, हमें कुछ नहीं करने की कोशिश करनी पड़ती, कुदरती तौर पे हमारा कोर्टिसोल लेवल आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आप फ्रेश एक्टिव हो जाते हैं नमाज के बाद। अब अगर हम मगरिब के टाइम की बात करें तो मगरिब का टाइम आइडियल टाइम होता है कि उसमें भी सूरज की ढलता हुआ सूरज होता है, लो स्लोप एंगल होता है। उसका फायदा ये होता है, इस कंट्रास्ट लाइट जब हमारे ऊपर पड़ती है, उसका फायदा ये होता है कि जो नींद तारी करने वाला हार्मोन है, गनूदगी तारी करने वाला हार्मोन है, वो कुछ ही घंटों में स्क्रीट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको 10 बजे के पास पास नींद आना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें कि सारी नमाजें बाजमात पढ़ें, लेकिन फजर और मगरिब के खास तौर पर मस्जिद में जाने का इत्माम लाजमी करें। दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपने स्लीप वेक साइकिल को बेहतर बनाना है, यानी कि बिस्तर पे जाने का टाइम आपका एक फिक्स होना चाहिए।
رمضان المبارک کے اندر دیکھا ہی جاتا ہے کہ آج کل لوگوں نے کوششیں کرتے ہیں سحری کر کے ہی سوئیں گے، ساری رات جاگے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں یا باہر کرکٹ وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں، تو ساری رات جاگے رہتے ہیں اور اس کے بعد جا کے فجر کے بعد سوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کی سرکیڈین کلوک کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ تراویح کے بعد گھر آئیں، فیملی کو ٹائم دیں اور اس کے بعد سو لیں، کیونکہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ تراویح لازمی پڑھیں، لیکن اس کے بعد تراویح کے بعد آپ نے سو لازمی جانا ہے اور سو کے اٹھنے کے بعد آپ نے سحری کرنا۔ اس کے ساتھ سونے سے پہلے آپ نے موبائل فون، اسکرین، لیپ ٹاپ کا استعمال نہیں کرنا، کوئی سونے سے پہلے فلم وغیرہ نہیں دیکھنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اسکرین کی بلو ریز ہماری آنکھوں میں جاتی ہیں تو ہمارا کورٹیسول لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو آپ کا نیند آور غنودگی پیدا کرنے والا ہارمون ہے جس کو میلاٹونن کہتے ہیں، وہ کمی کی طرف چلے جاتا ہے اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس لیے اسکرین کا استعمال رات میں نہیں کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ کوششیں کریں کہ بیڈ کے ساتھ اپنی ایسوسیشن یعنی کہ اپنے دماغ کا کنیکشن بیڈ کے ساتھ صرف اور صرف سونے کا رکھیں۔ ہم کھانا بھی بیڈ پہ کھاتے ہیں، موبائل بھی بیڈ پہ استعمال کرتے ہیں، کتابیں بھی بیڈ پہ پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی بیڈ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کی ایسوسیشن مختلف کاموں کے ساتھ بستر کی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں بیڈ پہ آپ نے صرف اور صرف لیٹنے کے لیے جانا ہے، سونے کے لیے جانا ہے، تاکہ جب بھی آپ بیڈ پہ جائیں آپ کا جسم خود بخود دماغ کو سگنل بھیجے کہ بھائی جان سونے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ ہیں کچھ سلیپ ہائیجین کے اصول جس کو آپ کو بہتر بنانا لازمی ہے۔ تیسرے سٹیپ پہ باری آتی ہے کہلولے کی، یعنی کہ نیپ کی، پاور نیپ کی۔ اگر تو آپ فجر کے ٹائم اٹھ گئے ہیں اور آپ تراویحوں کے بعد سو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے سونے اٹھنے کا ٹائم بہترین ہے، آئیڈیل ہے، تو آپ کے لیے قیلولہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پاور نیپ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تقریباً آپ ظہر اثر کے درمیان پاور نیپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی یہ کوشش ہے کہ آپ کا ٹائمنگ ہی خراب ہے سونے اٹھنے کی، تو آپ کے لیے کہلولہ، پاور نیپ سختی سے منع ہے۔ آپ نے دوپہر کو نہیں سونا۔ اگر آپ نے فجر کے ٹائم اٹھ جانا ہے پھر سارا دن نہیں سونا، پھر آپ نے تراویحوں کے بعد ہی سونا ہے، پھر کہلولہ آپ کے لیے منع ہے، چاہے آپ کو جتنی مرضی نیند آ رہی ہو، کیونکہ آپ کے ہارمون کا بیلنس ہونا بڑا ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے سونے اٹھنے کی روٹین اپنی بہتر کریں، اور کہلولہ اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے تو آپ نے نہیں کرنا۔ چوتھا سٹیپ ہے 10-3-2-1 فارمولا۔ اس میں جو 10 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے 10 گھنٹے پہلے تک آپ نے کیفین انٹیک نہیں کرنی۔ کیفین کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ چاکلیٹ سے، چائے سے، کافی سے، کولا سے، سافٹ ڈرنک جتنی ہم پیتے ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنک۔ اب آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا افطار کے اندر بالکل سختی سے منع ہو گیا کہ آپ نے کوئی کولڈ ڈرنک نہیں پینی، آپ نے کسی قسم کی چائے کافی وغیرہ نہیں پینی۔ اگر آپ کو نیند کا مسئلہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رات کے ٹائم اچھی نیند آئے تو افطار کے اندر ان چیزوں کو چھوڑنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ 10-3-2-1 3 کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک آپ نے کھانا کھا لینا ہے، مطلب مغرب کی نماز کے بعد آپ نے کھانا کھا لینا ہے، اس کے بعد آپ نے کھانا نہیں کھانا، کیونکہ کھانا مکمل طور پہ ہضم ہوگا تبھی آپ کی نیند بہتر ہوگی۔ 2 کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے تک آپ نے اسکرین کا استعمال نہیں کرنا، موبائل فون نہیں دیکھنا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے اس میں بتایا کہ اس سے آپ کا میلاٹونن کی پروڈکشن رکتی ہے، آپ کے ہارمون کا بیلنس خراب ہوتا ہے۔ لاسٹ میں 1 کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے ریلیکس ہونا ہے، تراویح پڑھی، جسم ریلیکس کیا، فیملی کے پاس آئے، تھوڑا ٹائم دیا، اور اس کے بعد آپ آرام سے سو گئے۔ 5واں سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کے اندر میگنیشیم کی انٹیک کو بڑھانا ہے۔ قدرتی مقدار میں میگنیشیم آپ کو ملتا ہے کدو کے بیج سے۔ آپ کدو کے بیج اپنی خوراک کے اندر لازمی ایڈ کریں، اس سے آپ کی میگنیشیم کی انٹیک بڑھے گی، بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کدو کے بیج نہیں لے سکتے تو میگنیشیم سپلیمنٹ کے فارم میں بھی ملتا ہے، میگنیشیم گلائسینیٹ نام کا سپلیمنٹ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر یہ سپلیمنٹ اپنی خوراک کے اندر ایڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ کدو کے تیل کی مالش اگر آپ اپنے سر پہ، اپنے پاؤں پہ کرتے ہیں، یا خشخاش کے تیل کی مالش اگر آپ اپنے سر پہ اور پاؤں پہ کرتے ہیں، تو آپ کی قدرتی طریقے سے نیند میں بہتری آ جاتی ہے، کیونکہ کدو کے بیجوں کے اندر ایک امینو ایسڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹرپٹوفین، یہ بھی نیند آور ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی جو میلاٹونن میں نے آپ کو بتایا، ہارمون بتایا، اس کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ ابتدائے شب ہی سو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پر نہ سوتے، اور نہ آپ کو اونچے گدے پہ سونے کی عادت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا ہوتا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوتے تھے۔ آپ کبھی تکیہ پر لیٹتے، کبھی اپنے رخسار کو ہاتھ کے نیچے رکھ کر سو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقدر ضرورت ہی سویا کرتے تھے، اور آپ کا طریقہ مبارکہ دائیں کروٹ پر سونے کا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سونے کو منع فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو مسجد میں منہ کے بل سویا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے اسے ٹھونکا دیا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہ جہنمیوں کے سونے کا انداز ہے۔ ناظرین، جب بھی ہم الٹا لیٹتے ہیں ہماری ریڑھ کی ہڈی کو اس سے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ایک ایکسٹینشن پوزیشن میں جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں سانس لینے کے لیے الٹے سوتے ہوئے منہ کو دائیں یا بائیں کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری گردن میں بھی روٹیشن پلس ایکسٹینشن آتی ہے، جس سے ہماری گردن کے پٹھوں میں اکڑاؤ کھچاؤ رہتا ہے اور آپ کی گردن میں بل وغیرہ پڑنے کی شکایت رہتی ہے۔ سنت میں حکمت ہے، چونکہ ہمارے جسم کے لیے قدرتی طور پہ اس طرح سونا ہے ہی نقصان دہ۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے سونے کا طریقہ کار ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ الٹا نہ سویا کریں، اور جو سنت طریقہ کار ہے اسی میں برکت ہے، اسی میں حکمت ہے، اور اسی انداز سے سویا کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف کہ آپ کو نیند بہتر بنانے کے لیے کون سی ایسی ورزشیں کرنی چاہیے جو اگر آپ کریں گے تو فوری طور پہ آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی۔ نیند ایک ایسا وقت ہے جس کے اندر ہمارا جسم خود کو ریپیئر کرتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ کے سارے دن کی ایکٹیویٹی میں لگاتار بیٹھنا ہے، لگاتار چلنا ہے، یا آپ کے پٹھوں وغیرہ میں اکڑاؤ آتا ہے، تو اس اکڑاؤ اور تھکاوٹ کی وجہ سے بھی اکثر اوقات آپ کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے، آپ کو نیند بے چینی میں رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اپنی کوالٹی سلیپ حاصل نہیں کر پاتے۔ 5 منٹ کی ایسی ایکٹیویٹی ہے، اگر آپ سونے سے پہلے کریں گے تو آپ کے سارے پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے اور آپ کی نیند کی کوالٹی بہتری کی طرف آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے بالکل کمفرٹیبل پوزیشن پہ اپنے بیڈ پہ اس پوزیشن میں آ کے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے آپ نے اپنی ایک ٹانگ کو سیدھا کرنا ہے۔ اب آپ نے ہلکا سا آگے جھکنا ہے، کمر آپ کی سیدھی رہنی چاہیے۔ ہلکا سا آگے جھکیں گے تو ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی ٹانگ کے پیچھے ہیمسٹرنگ والے مسل میں کھچاؤ آ رہا ہے۔ 30 سیکنڈ تک آپ نے اس ٹانگ پہ کرنا ہے اور 30 سیکنڈ تک اس ٹانگ پہ کرنا ہے، بہت سلو کرنا ہے۔ اب اس میں جو مین کی ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں رکھنی ہے بند اور ناک سے سانس لینا ہے اور ناک سے سانس باہر نکالنا ہے، سلو سانس لینا ہے، اور 30 سیکنڈ تک آپ نے یہ دونوں ٹانگوں پہ کرنا ہے، 30 سیکنڈ رائٹ ٹانگ پہ، 30 سیکنڈ لیفٹ ٹانگ پہ، اور آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس پوزیشن میں بیٹھ کے اپنی دونوں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے ایسے سر کے پیچھے رکھ لینی۔ اب آگے کو ایسے جھکنا ہے، پیچھے کو آنا ہے۔ 1 منٹ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، اور جب آپ نے آگے کو جھکنا ہے آپ نے سانس ناک سے باہر نکالنا ہے، جب پیچھے کو آنا ہے ناک سے سانس اندر کو بھر لینا ہے، اور جتنا میکسیمم آپ سانس لے سکیں آپ نے کرنا ہے۔ 1 منٹ کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے، اور 1 منٹ میں تقریباً آپ 12 سے 15 دفعہ کریں گے، سلو کریں گے تاکہ آپ کے مسل ریلیکس رہیں۔ آنکھیں بند ہی رکھنی ہے۔ اب آپ نے جس طرح انگڑائی لیتے ہیں اس طرح آپ نے انگڑائی لینی ہے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اس طرح انگڑائی لینی ہے، اور سانس لیتے رہنا لیفٹ سائڈ پہ، اپنی رائٹ سائڈ پہ ایسے بینڈ ہونا ہے، گہرے گہرے سانس لیتے رہنا۔ آپ کے سارے سائڈ کے مسل میں کھچاؤ آئے گا، بہت ہی ریلیکس آپ فیل کریں گے۔ گہرے گہرے سانس لینے، سیم یہی چیز پھر اپنی دوسری سائڈ پہ کریں گے ایسے۔ بہت ہی بہترین، اس سے آپ کو ریلیکسیشن ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیڈ پہ اس پوزیشن پہ بیٹھنا ہے، یہ ایسے ٹانگیں کھول کے آپ نے بیٹھنا ہے، پنجے آپ کے اس طرح رہنے چاہیے، اور ایسے آپ نے اپنے ہاتھ آگے کر لینے ہیں، یہ پوری آپ نے اپنی کمر ریلیکس کرنی ہے، اور ناک سے سانس لیتے رہنا ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے، بالکل شولڈر ڈھیلے چھوڑ دینے ہیں، کمر ڈھیلی چھوڑ دینی ہے۔ اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے گھٹنوں کی وجہ سے تو آپ اپنے آپ کو اس ایسے رکھ لیں، گھٹنے کھڑے رکھ لیں، سجدے کی پوزیشن میں رکھ لیں، لیکن یہ اس کو ہم سیڈ بیبی پوز کہتے ہیں۔ اس سے آپ کے مسلز ایک تو ریلیکس ہوتے ہیں، جوائنٹ کی موبلٹی بہتر ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بڑی ہی بہترین ریلیکسیشن ملتی ہے اس ایکٹیویٹی سے۔ 1 منٹ یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے بیڈ پہ کر رہے ہیں سارا کچھ، کوئی اسپیشل آپ کو جگہ نہیں چاہیے، صرف اور صرف آپ بیڈ پہ لیٹ کے آپ یہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ ایکسرسائز ہے کہ آپ نے اس طرح اپنے پاؤں جوڑ لینے اور آرام سے اپنے ٹانگوں کو ایسے ٹوسٹ کرنا ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے۔ یہ آپ کی کمر کے سائڈ والے حصے کے مسلز، لوئر بیک کے مسلز میں اسٹریچ آتا ہے، سانس لیتے رہنا ہے،
30 सेकंड अपनी राइट साइड पे करके रोकना है, 30 सेकंड अपनी लेफ्ट साइड पे करके रोकना है। सिर्फ आपने ये करना है, आंखें बंद रखनी है और इसी पोजीशन में फिर सुन्नत तरीके के मुताबिक राइट साइड पे करवट लेके सो जाना है। सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिविटी आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके मसल में फौरी तौर पे रिलैक्सेशन आ जाएगी। और पट्ठों के अकड़ाव की वजह से अगर आपकी नींद खराब होती है तो सिर्फ ये 5 मिनट लगेंगे, सोने से पहले आपने करना है। आप रिलैक्स सोएंगे और जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो आप फ्रेश उठेंगे। तो नाजरीन, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।